के पास एक बंदा आया तो कहने लगा, हजरत बैत फरमा दें, पर ऐसे नहीं बैत करूंगा, आपसे इश्क करूंगा, आप में फना होना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपने बैत करके फरमाया क्या काम करता है? कहा हजरत बैल पालता हूं, फिर उन्हें बेचता हूं, बड़ी नस्ली बैल। आपने फरमाया एक बैल पाल, उससे इश्क कर, उससे प्यार कर, वो तेरी आवाज पे आए, वो तेरे साथ मोहब्बत करे, वो तेरे साथ उन्स करे, वो तेरे बगैर न खाए ना पिए, इश्क कर, मेरा हुक्म है। कहा हजरत मैं तो इन इश्क से निकल के आपके इश्क में आया हूं, तो मैं जो हम कह रहे हैं वो कर, अगर मुझसे इश्क है तो मेरी मान। उसने कहा ठीक है, साल के बाद आना। साल के बाद आया तो वो भी था, साथ बैल भी था। ये क्यों लाया? उन्होंने कहा सरकार आपने खुद तो फरमाया इश्क कर, मेरे बगैर ना चलता है ना सांस लेता है, मेरे बगैर ना खाता है ना रहता है। कहा वाह वाह, और उस बैल की खूबियां बताई कि इसके अंदर मेरे साथ इश्क की ये खूबियां, मेरे साथ इश्क की ये खूबियां, ये खूबियां, ये खूबियां। आपने फरमाया अब बता बैल से इश्क करेगा मुझसे? उन्होंने कहा जी आपसे। फरमाया अपने हाथों से इस बैल पे छुरी चला और लंगर में खिला। एकदम चीखा, सरकार आपका हुक्म सर आंखों पे, भाई इस बंदे को यहीं पकड़, आपका हुक्म सर आंखों पे, पर ये छुरी मुझसे ना चलवाए, मेरा बस नहीं है। पर मैं इसलिए तो इश्क करवाया था। हर मजाजी इश्क पे छुरी चलाऊंगा और हकीकी इश्क दिलवाऊंगा। हाँ, हर वो इश्क जो अल्लाह के गैर का इश्क है उस पे छुरी चलाऊंगा। मुझे इश्क करना है जी, इसको छुरी चला, ज़बह कर, तकबीरात पढ़ और लंगर में खिला दे। हुक्म था, कांपते कांपते छुरी चलाई, उसके बाद गिर पड़ा। 1 महीने तक सेहतयाब नहीं हुआ, बीमार हो गया। दवा दारू करते करते महीने के बाद निढाल कमजोर पकड़ के लाए। हजरत आपका खादिम है। आप पूछा किससे इश्क चाहता है? सरकार आपसे इश्क चाहता हूं। और मैं हाँ, अब जैसे इस बैल से इश्क किया था अब मुझसे कर। उसने कहा हजरत बैल से क्यों करवाया, पहले ही अपने आप से करा दें। कहा तुझे इश्क करने का तरीका सिखाया था, इश्क करने का तरीका सिखाया था कि जानवर से तो इतना इश्क है, किसी अल्लाह के दोस्त से कितना इश्क करना चाहिए। कहा बैल मारता भी था, कहा मारता था। कहा बाज़ औक़ात ऐसी जगह पेशाब करता था जहां तू नहीं चाहता था, पाक जगह हाँ करता था, गोबर करता था, क्या क्या करता था। कहा उसकी सारी चीजें बर्दाश्त करता था। कहा किस लिए? कहा उसका इश्क था। कहा यहां इश्क सीख, इसी तरह जिस तरह तूने बैल से इश्क किया, बर्दाश्त करके इश्क सीख चल। ये इश्क फकीर सिखाते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। ये इश्क, ये बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह के नाम, ये फुकरा सिखाते हैं। और सिखाते उस वक्त हैं जब अपने आप को 100% हवाले कर दें, 100% हवाले कर दें। और जो 100% हवाले नहीं करेंगे फिर क्या होगा? एक आमले का बाग था, आमले का मुरब्बा होता है, आमले का बाग था। माली गया, आमले नीचे गिरे हुए थे पक कर, उसने आमले उठाने चाहे तो आमले ने पूछा किस लिए उठाए हैं? कहा तेरा मुरब्बा बनाऊंगा। अच्छा फिर क्या होगा? कहा बादशाह के दस्तरखान पे सोने चांदी के वर्क, सोने चांदी की प्लेटों में सजा तू जाएगा और बादशाह के दस्तरखान की जीनत बनेगा। अच्छा कमाल है। उसने कहा मुझे उठाओ, पर उठाने से पहले दस्तरखान तक पहुंचाने के लिए करोगे क्या? उसने कहा तुझे, तेरे अंदर है खटास, तुझे खूब उबालूंगा, फिर तुझे सुइयों से चोपूंगा, तेरे अंदर की खटास निकलेगी, फिर चीनी के शीरे में डालूंगा, तेरे अंदर मिठास भरूंगा, फिर दस्तरखान पे। कहा ये इतने मरहले मुशक्कत के मैं नहीं बर्दाश्त करता, कोई शॉर्टकट निकाल। उन्होंने कहा शॉर्टकट नहीं है, इश्क में शॉर्टकट नहीं।
انہوں نے کہا میں برداشت نہیں کرتا. اس نے بار بار کہا کوئی نہیں، تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اس کے بعد تجھے اعزاز وقت ملے گا. انہوں نے کہا نہیں. اچھا چلو تیری مرضی. اگلے آملے کے درخت کے پاس پہنچا، آملے کا اٹھانے لگا تو پوچھا کون، کیوں؟ اس نے ساری کہانی سنائی، اس طرح تیرے پر مشقت تھوڑی سی اور اسی طرح ہوگا. اس نے کہا اگر مجھے بادشاہ کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے ورقوں، سونے چاندی کے پلیٹوں، جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے؟ سونے چاندی کی پلیٹوں کے ساتھ اگر میرا ہے تو پھر یہ تھوڑی سی مشقت کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس نے مربع بنایا، آملہ بنایا، بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچا. کچھ عرصے کے بعد کہا کہ وہ آملہ خشک ہو گیا ہوگا جس نے مجھ سے دوستی نہیں کی تھی، اس کو اس نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد بوریوں میں بھرا، بوری کے بعد پنساری کو دیا. پنساری نے آملہ، حریر، بہڑا ملا کے دوا بنائی اور وہ قبض کشا دوا بن گئی. دوا تو بنی اور قبض کشا دوا بنی. اور وہاں کیا تھا؟ وہاں سونے چاندی کے دسترخوان، سونے چاندی کے ورقوں سے سجنا تھا. اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دو، پھر تھوڑی سی اگر ناگواریاں آئیں تو ان ناگواریوں کو سمجھو کہ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے. اور ساری عمر ابو جہل کے تانے ملیں گے. ابو جہل کے. میں یرموک کے میدان پہ کھڑا تھا. یہ یرموک اردن میں ہے. سامنے ایک چھوٹی سی تار تھی، اس نے کہا یہ اسرائیل ہے. سامنے، بالکل آمنے سامنے. اور مجھے ایک منظر میں ڈوب گیا. کھڑے کھڑے غزوہ یرموک، خالد بن ولید جن کو میرے حبیب کملی والے نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ایک گھوڑ سوار آیا، دھول اڑتی ہوئی، تیز رفتار، کئی راتوں کا سفر کرتے، اور اس نے نامہ بر ایک خط دیا. خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا خالد بن ولید سپہ سالار نہیں آج کے بعد، وہ معزول ہے. آج کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ان کا مزار بھی وہیں گئے ہم. ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد آرمی چیف سپہ سالار ہیں. بس ایک دم نقشہ بدل گیا. کئی لوگوں نے کہا خالد یہ تجھے خدمت کا صلہ ملا، یہ تیری محبت کا صلہ ملا، یہ تیرے عشق کا صلہ ملا، جو آج کے بول بھی ہیں اور قیامت تک یہی رہیں گے. لکھ لینا میری بات کو، آج نہیں قیامت تک یہی بول رہیں گے. جس کو بھی کسی خدمت سے ہٹا کے کسی دوسری خدمت میں ڈالا یا کہا کہ ابھی آپ آرام کریں، اس کو یہ بات سننے کو نہ ملے تو کہنا جھوٹ ہے. یہی تیری خدمت کا صلہ ملا، یہی تیری وفاؤں کا صلہ ملا. ایسی صلہ ہوتا ہے. یہاں کوئی وفا نہیں، یہاں کوئی خدمت نہیں، یہاں خود غرضیاں ہیں، یہاں دنیا داریاں ہیں اور یہ ہیں. یہی سب کچھ خالد بن ولید کو سننے کو ملا. پر خالد بن ولید نے اپنا دھڑا نہیں بنایا. میرا ایک گمان ہے خالد بن ولید اپنا دھڑا بناتے تو اکثریت خالد بن ولید کے ساتھ ہوتی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پتہ انہوں نے کیا سوال، ساری باتیں سننے کے بعد صرف ایک جواب دیا. پہلے سپہ سالار تھا، اب سپاہی ہوں اور سپاہی بن کے میں لڑتا رہوں گا. اور سپاہی بن کے لڑے اور پھر میں ان کے ایک اور ملک میں گیا. ان کے مزار پہ خاموش مجھے پھر واقعہ یاد آیا. میں ایک اور ملک میں ان کے بیٹے کے مزار پہ گیا. ایک ملک میں ایک بیٹا ہے، ایک ملک میں دوسرا بیٹا ہے، ایک ملک میں باپ ہے. میں ایک ملک میں گیا، وہاں کھڑا اور یہ مجھے نظر آیا اور ایک پیغام ملا مجھے. خیال کرنا جب عشق کی راہوں پہ چلو گے اور عشق کی راہوں میں تھوڑا سا امتحان آنا عشق کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ حصہ ہے. تو پھر یہ باتیں تمہارے کانوں میں سننے کو ملیں گی اور قیامت تک ملیں گی کہ تمہاری وفاؤں اور محبتوں کا تمہیں یہ صلہ ملا. سمجھ لینا کہ میں خالد بن ولید سے بڑھ کے نہیں ہوں، میں خالد بن ولید سے بڑا نہیں ہوں، میں خالد بن ولید کے سے عظیم نہیں ہوں. وہ عظیم نہیں تھے، عظیم تر تھے. وہ عظیم نہیں تھے، عظیم تر تھے. انہیں بھی یہ باتیں سننے کو ملی تھیں. اگر مجھے مل رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ میرے پاس کچھ ہے تو مجھے مل رہی ہیں. یہ باتیں کبھی خالی کو نہیں ملتی. جو دل سے خالی، من سے خالی، جذبوں سے خالی
ایمان سے خالی، خدمت سے خالی ہو، یہ باتیں اس کو نہیں ملتی، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس کو ملتی ہیں، بلکہ اس پہ شکر کرے اور کہے کہ سپاہی بن کے چلوں گا اور اللہ سے قیامت تک کی استقامت مانگوں گا کہ مولا بس چلائے رکھ تیری مہربانی ہے، چنگیاں یا مندیاں نبھاویں سونے لگیاں نہیں موجاں تے لگائیں، یہ بس مولا چلائے رکھ، استقامت اللہ سے مانگے۔ آج کے بعد ہماری زبان پہ بسم اللہ کا ورد ہر کام، ہر عمل، ہر چیز سے پہلے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے برکت۔ کیسے ملے گی؟ ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے، وہ ہے برکت کا نظام۔ کیسے ملے گا؟ ہمیں ایک اشد ضرورت ہے کسی چیز کی، وہ برکت ہے۔ آپ چاہتے ہیں برکت؟ بولے اگر برکت ملے گی تو کیا ملے گا؟ عافیت ملے گی، اور عافیت ملے گی تو کیا ملے گا؟ رب در در کے فقر سے بچائے گا، غربت سے بچائے گا، اللہ ظلمت سے بچائے گا۔ اور برکت میں ایک نفع اور بتا دوں، جس کو برکت ملے گی اللہ موت سے پہلے بھی، موت کے وقت بھی اسے ایمان نہیں چھینے گا۔ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سنا، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پر ان کے منہ سے، ان کے عمل سے کوئی ایسا بول یا ایسی چیز ہوتی ہے، وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور وہ قرضہ دے سکتا تھا پر نہیں دیتا تھا، اس کے جنازے سے ہٹ جاتے تھے، فرماتے تھے کسی اور کو تو جنازہ پڑھا لے۔ خود میرے نبی علیہ السلام کے یہ زندگی میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک دوسرا، جس کے اوپر حج فرض ہوتا، پیسے بھی ہوتے تھے، مال بھی ہوتا تھا، اور وہ حج نہیں کرتا تھا، اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور کو کہتے تھے تم اس کا جنازہ پڑھا دو۔ برکت کی برکت سے اللہ ایمان نہیں چھینتا، برکت کی برکت سے اللہ کلمہ نہیں چھینتا۔ کلمے کی موت چاہتے ہیں انشاءاللہ، ایمان والی موت چاہتے ہیں، پھر برکت کی تلاش کریں، اور برکت کی ابتدا بسم اللہ میں پڑی ہے، برکت کی ابتدا بسم اللہ میں پڑی ہے، برکت کی انتہا بسم اللہ میں پڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بعض دعائیں ایسی ہیں ان میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جیسے بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کتنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرسا، اور کون سی؟ بسم اللہ الذی لا یضر، میں نے پڑھی ہے، اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ جو وضو کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا، مختصر سن لے اس کے فائدے، جو وضو کرنے سے پہلے، یعنی جب وضو کرے گا تو دل ہی میں یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ والحمدللہ۔ پڑھیں سارے، بسم اللہ والحمدللہ۔ جو یہ دعا پڑھے گا وضو سے پہلے، اللہ غیب کے خزانے سے جب تک باوضو رہے گا، فرشتے نیکیاں 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 لکھتے 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 رہیں گے۔ اور کون سی دعا ہے بسم اللہ کے ساتھ؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانے کے درمیان کی دعا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، ایک اور چیز بتاؤں، بہت پرانی بات ہے، میں مکلی کے قبرستان میں میری زندگی کا کچھ لمحات گزرے ہیں،